बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान एहसन ज़िया। नाज़रीन, जमहूरियत का जो निज़ाम है वो बुनियादी तौर पर आवाम की खुशहाली के लिए है ताकि वो एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर सके। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर हम नज़र दौड़ाएँ तो पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरी निज़ाम है उसकी वजह से, यानी किसी और वजह से नहीं बल्कि इस जमहूरी निज़ाम की वजह से हमें ऐसा नज़र आता है कि पाकिस्तान की जो अवाम है वो महंगाई, बेरोज़गारी और बदअमनी की चक्की में बुरी तरह से पिस रहे हैं और जो हुक्मरान अशराफिया है वो ऐशो इशरत की ज़िंदगी बसर कर रही है। अगर बुनियादी सहूलियात की बात की जाए तो पीने के साफ़ पानी से लेकर सेहत की सहूलियात और इसके साथ साथ तालीम की जो सहूलियात हैं वो आम आदमी को मुयस्सर नहीं है। 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे जो हैं पाकिस्तान में वो तालीम हासिल नहीं कर पा रहे। अगर सेहत की सहूलियात की बात करूं तो पाकिस्तान का जो हुक्मरान तबका है, वज़ीर आज़म से लेकर वज़ीर आला तक, जब इन्हें कोई बीमारी होती है, छोटी सी बीमारी, तो इनको इलाज के लिए बाहर जाने के मौके जो हैं मुयस्सर हैं, जबकि पाकिस्तान के हस्पतालों के अंदर जो सूरत हाल है इस बजट के बाद भी कोई ऐसी तब्दीली उसमें नज़र नहीं आती कि हम ये कह सकें कि आम आदमी को एक बेहतर जो सेहत की सहूलियात है वो यहाँ मुयस्सर आ सकेंगी। अगर मैं कानून इंसाफ की बात करूँ तो उसकी हालत सिर्फ एक मिसाल से बड़ी आसानी से लगाई जा सकती है कि मुल्क के अंदर इंसाफ फराहम करने के इदारे का एक बड़ा सरबरा, यानी सिंध के चीफ जस्टिस के हाई कोर्ट की मैं बात करता हूँ, कि वो खुद इंसाफ फराहम करने की बजाय आज साइल बने बैठे हैं। उनका अपना बेटा अगवा है, कराची में बड़ों का इजलास हुआ, लेकिन उसके बाद भी उनके बच्चे का काफ़ी रोज़ गुजरने के बावजूद अभी तक कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ है। अमजद साबरी का कत्ल वो सबके सामने है। इन तमाम सूरत हाल के अंदर क्या पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं है कि जमहूरियत से जो अवाम है वो मायूस हो चुके हैं? अगर मैं बिजली और गैस ही की बात करूं तो आज भी एक शहर के अंदर मुजाहरा हुआ है, वापडा के ऑफिस में लोगों ने जाकर तोड़ फोड़ किया, वो मनाजिर टीवी के ऊपर तकरीबन सारी पाकिस्तानी अवाम ने देखे हैं। तो ये है सूरत हाल। क्या इस तरह जो जमहूरियत जो है पाकिस्तान में चल पाएगी? अगर मैं अपोजिशन की बात करूं तो पनामा लीक्स के अंदर अरबों खरबों रुपए की इंकशाफ हुआ जो पाकिस्तान से बाहर जा चुका है। इससे पहले स्विट्ज़रलैंड के अंदर पाकिस्तानी कौम की जो रकमें वहाँ मौजूद हैं वो भी सबके सामने हैं, लेकिन हमें ये नज़र आता है कि अपोजिशन भी बेबस हो चुकी है। पनामा लीक्स के ऊपर बहुत सारी इंक्वायरीज बनी, बहुत सारी बातचीत। तो आज ये सूरत हाल है कि ऐसे लगता है कि वो सिर्फ रेफरेंस दायर करने की हद तक अपोजिशन भी रह गई है, कि जिसमें तहरीक इंसाफ भी शायद कुछ रेफरेंस दायर करेगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी रेफरेंस दायर करेगी, लेकिन कोई तब्दीली आ जाए, कोई पैसा वापस आ जाए पाकिस्तान का, जो कौम का पैसा है, वो नज़र नहीं आता। आज इसी मौजूद पर बात करेंगे। मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं मेरे पहले मेहमान कर्नल जवेद ज़हूर साहब, रिटायर्ड है पाकिस्तान आर्मी से, और पाकिस्तान की जो तकरीबन तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियाँ उसमें इन्हें काम करने का शर्फ हासिल हुआ है। मेरे दूसरे मेहमान ज़ुबैर अहमद अंसारी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ के रहनुमा, हमारे साथ मौजूद हैं, और औरंगज़ेब बरकी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और भी लोगों को हम टेलीफोन लाइन पर अपने प्रोग्राम में लेंगे, उनसे बात करेंगे कि ये जो सूरत हाल है, क्या ये कह दिया जाए कि जमहूरियत जो है इन हुक्मरानों की वजह से नाकाम हो चुकी है, और इन्होंने सिर्फ जमहूरियत को इस हद तक रख दिया है कि अगर इनको उतारा जाए तो ये कहते हैं कि मुल्क में जमहूरियत को खतरा है। कर्नल साहब, आप क्या कहते हैं इस हवाले से? देखिए, जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं या गवर्नेंस की बात करते हैं तो हमारे जहन में ये होता है कि पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी प्लानिंग की कैपेसिटी क्या है, पॉलिसी एग्जीक्यूशन की कैपेसिटी क्या है। ये दोनों चीज़ें एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में डिपेंड करती हैं उस पार्लियामेंट पर जो लोगों से इलेक्ट होकर आती है, और पार्लियामेंट में जो पार्टीज़ जो रिप्रेजेंट करती हैं लोगों को, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ उनके अंदर अपने अंदर कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है। अगर हम उनकी तरफ नज़र डालें तो हमें नज़र आता है कि वो एक आबाई या एक फैमिली के अंदर चलती हुई लोग हैं जो सेलेक्ट कर लेते हैं, और वो बंदे एक आइडियोलॉजी के नाम पर, एक इज़्म के नाम पर इलेक्ट होकर और पार्लियामेंट में आ जाते हैं। किसी भी डेमोक्रेसी के लिए सबसे अहम चीज़ ये है कि उनके अंदर जो पार्लियामेंट्री पार्टीज़ हैं जो पार्टिसिपेट करती हैं, जो अपने नुमाइंदे लेकर पार्लियामेंट में आती हैं, उन पार्टीज़ के अंदर अपनी डेमोक्रेसी कैसी है। चूँकि उनके अंदर अपनी डेमोक्रेसी बिल्कुल है नहीं, तो वो लोग आगे आ जाते हैं जो किसी ख़ास वजह से एडवांटेज ले जाते हैं, और अनफॉर्चुनेटली जो ख़ास वजह है एडवांटेज लेने की वो है करप्शन। इस मुल्क में जब करप्शन पनपने लगी और करप्शन आने लगी तो हर शोबे में, हर जगह वो करप्शन हमें नजर आने लगी। करप्शन का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है वो ये नहीं कि कुछ लोगों को तकलीफ होती है और वो गैस का बिल जाकर जमा कराते हैं या गैस का कनेक्शन लगवाते हैं, उसमें अंदर कुछ पैसे पेमेंट करते हैं, या कोई और गवर्नमेंट के काम है वो कराते हैं उसके अंदर। जब करप्शन आती है तो सबसे बड़ा जो नुकसान और कत्ल होता है, और वो होता है फेयर प्ले का।
اس فیئر پلے کے تحت جن لوگوں کو آگے آنا چاہیے گورننس کے لیے, جن لوگوں کو آگے آنا چاہیے گورن کرنے کے لیے, جو رائٹ پیپل رائٹ پلیس پر ہونے چاہیے, وہ تمام کی تمام ڈپلیٹ ہو جاتی ہے, وہ تمام کی تمام ختم ہو جاتی ہے, اور ایک ایسا نظام آگے آ جاتا ہے جو اوپر کے لوگ, چند لوگ اپنے پیسے کے زور پر, اپنے پاور کے زور پر اور اپنے نام کے زور پر چیزوں کو مینوپولیٹ کرتے ہیں, اور غلط لوگ غلط جگہ پہ آتے ہیں, اور ایک ایسا سیکوینس چل پڑتا ہے, ایک ایسا ومزیکل اور ایک ایسا سسٹم اور نظام سامنے آ جاتا ہے جس میں کہ کچھ بھی نہیں ہو پاتا. اب اگر آپ پاکستان کے اندر دیکھیں, پاکستان کے اندر اندرونی حالات پر نظر ڈالیں تو کرپشن یہاں اس حد تک سرایت کر گئی ہے. ہاں, اب سوسائٹی میں ایک کرپشن ہوتی ہے, اور جب کرپشن اس حد تک بڑھ جائے کہ اس کی لیڈرشپ کرپشن کی زد میں آ جائے تو پھر وہ سوسائٹی کے پنپنے کے چانسز بہت کم رہ اچھا کنزل صاحب, ایک بات بتائیے گا, جمہوریت کی ہم بات کرتے ہیں, ہم مغربی ممالک کی بھی مثالیں لیتے ہیں. پاناما لیکس کے اندر جن جن حکمرانوں کے نام آئے ان میں بیشتر جو ہیں گھروں کو جا چکے ہیں اب تک. دیکھیں, اور ڈیوڈ کیمرون کی حالیہ مثال ہے بھی, ان کے پاناما لیکس میں نام آیا, انہوں نے اپنی وضاحت پیش کی, لیکن ایک نیا ان کے سامنے کرائسس آیا تو وہ ریزائن کر گئے, جو کہ انہوں نے دیکھا کہ عوام نے ان کی ول کے مطابق نہیں آنسر کیا تو انہوں نے ریزائن کرنے کا اعلان کر دیا. لیکن پاکستان میں اربوں خربوں روپے باہر جا چکے ہیں, ہمارے حکمران وہیں کے وہیں ہیں, ٹس سے مس نہیں ہو رہے. یہ نہیں, بلکہ یہ نہیں ہے, اس سے پہلے بھی اتنے کرپشن کے چارجز, آپ ڈاکٹر عاصم کو دیکھ لیں اور انویسٹیگیشن دیکھ لیں, اس سے پہلے دیکھ لیں ہم سر محل کے قصے سنتے رہے, ہم سوئس بینک کے قصے سنتے رہے, ہم اب پاناما لیکس کے, اور پاناما لیکس کوئی کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا کوئی سامنے لایا ہوا عمل نہیں ہے, کسی نیب کا یا کسی اور انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کا. یہ ایک ایسی باڈی ہے جو نیوٹرل باڈی ہے ورلڈ میں جرنلسٹ کی, ان کی انویسٹیگیشن ہے اور انہوں نے ان کو سامنے لایا ہے. اور آپ نے بجا فرمایا کہ جو حکمران ہیں وہ تو اخلاقی طور پر بجائے اس ریگما رول میں جانے کے کہ انویسٹیگیٹ کیا جائے, اخلاقی طور پر وہ اپنے آپ کو سمجھنے لگے کہ اب ہماری جو کریڈیبلٹی ہے, دیکھیں پرائم منسٹر آف کنٹری ہوتا ہے, پرائم منسٹر آف اسٹیٹ ہوتا ہے, اس پرائم منسٹر کا اپنا ایک انڈیویجول کردار ہے اور ایک کردار ہے جو وہ اسٹیٹ کے بہاف پر انجام دیتا ہے. جب وہ کردار اسٹیٹ کے بہاف پر انجام دیتا ہے تو وہ کریڈیبلٹی کی بنا پر دیتا ہے. باہر کے ممالک اگر لون دیتے ہیں, باہر کے ممالک اس کو انٹرٹین کرتے ہیں, باہر کے ممالک اس نیشن کی طرف کسی پرائڈ سے دیکھتے ہیں تو وہ صورت میں دیکھتے ہیں جب ان کا ریپریزنٹیٹو, تو پھر پرائم منسٹر. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو جمہوریت ہے وہ بنیادی طور پر عوام کو ڈیلیورنس کرنے کے لیے نہیں رہ گئی بلکہ کرپٹ ترین حکمرانوں کو سیف گارڈ کرنے کے لیے؟ اور انفارچونیٹلی ایسا ہوا کہ پچھلے 30 سالوں میں پولیٹیکل پارٹیز کا جہاں تک تعلق ہے, بلکہ اس میں ملٹری گورنمنٹس بھی آئیں اور انفارچونیٹلی وہ بھی اتنا اچھا پرفارم نہیں کر پائیں, اور وہ بھی کمپرومائز کر گئیں, اور وہ بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ مل کر این آر او کی شکل میں یا MQM کو پروٹیکشن دینے کی شکل میں وہ بھی مورد الزام پہ رہ جا سکتی ہیں. لیکن جو ہماری دو پولیٹیکل پارٹیز پچھلے 30 ایئر سے ہیں, انفارچونیٹلی ان کے اندر ایک میثاق جمہوریت بھی ہوا, لندن میں ہوا, اور لوگوں کا خیال ہے اور پرسیپشن بھی یہی ہے کہ وہ میثاق جمہوریت صرف اتنا ہے کہ ہم آپ کو نہیں چھیڑیں گے, آپ ہمیں نہ چھوڑیں گے. جب مسلم لیگ نواز کا 2013 میں الیکشن جیت کر سامنے آئے, اور جب ان کا جو موٹو تھا اور جو ان کا نعرہ تھا وہ نعرہ یہی تھا کہ ہم کرپشن کے اگینسٹ, بلکہ انہوں نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے پچھلے حکمرانوں کے بارے میں, اور اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ پچھلی جو 5 سال کی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی وہ کوئی اچھا نیک نام کما کر نہیں گئی, ان پر بڑے چارجز آئے, سپریم کورٹ نے ان کے پرائم منسٹر کو کرپٹ ترین کہا, اس قسم کے حالات. لیکن جب PMLN کی گورنمنٹ آئی اس نعرے کے ساتھ کہ ہم اس کرپشن کو ختم کریں گے, تو لوگوں کی یہ توقعات تھی, اور ویری رائٹلی لوگوں کی توقعات تھی کہ یہ اس وقت آنے والی PMLN کی گورنمنٹ کرپشن کے اگینسٹ کوئی بہت بڑا لائحہ عمل اختیار کرے گی. بلکہ ہوا کیا, آن دا کنٹریری انہوں نے بالکل چپ سادھ لی, اور ان معاملات کو خواہ وہ سوئس بینک کے تھے, خواہ سر محل کے تھے, بلکہ جو اور نچلی لیول کے کرپشن کے کیسز تھے ان کی طرف ان کے اوپر بھی بالکل پردہ ڈال دیا. تو لوگ یہ سوچنے میں حق بجانب ہو گئے کہ آیا یہ خود اپنی کرپشن چھپانا چاہتے ہیں, اور وہ پاناما لیک کی صورت میں سامنے آ گئے. ٹھیک ہو گیا. زبیر صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گا, کیا کہتے ہیں ہمارا جو جمہوری نظام ہے کیا اس حد تک رہ گیا کہ حکمرانوں کو صرف سیف گارڈ کر رہا ہے اور عوام کو ڈیلیورنس نہیں کر رہا؟ عوام کی تو صورتحال آپ کے سامنے ہے, وابڈا کے آفس میں آج جو کچھ ہوا, اور باقی واقعات بھی ہمارے سامنے ہیں. ایک طرف ہمیں ماڈل ٹاؤن کے واقعات نظر آتے ہیں. مجھے سب سے زیادہ محسوس ہوتا ہے کہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو جب میں دیکھتا ہوں کہ وہ ادارہ جس کو انصاف فراہم کرنا ہے, اس کا سب سے بڑا سربراہ آج خود سائل بنا بیٹھا ہے. ان ہزاروں افراد کی لسٹ میں ہے جو کراچی کے اندر اغوا کر لیے گئے, جو مار دیے گئے, وہ بھی بیچارہ جولی پھیلائے شاید التجا کر, اور پتہ نہیں کس کو کر رہا ہے کہ جناب میرا بچہ بھی کسی طریقے سے برآمد کروا دیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو بہت شکریہ آپ کا اور آپ کے چینل کا کہ آپ نے بڑے اہم نقطے کے لیے مدعو کیا. گزارش ہے کہ پاکستان کو بنے ہوئے 7 دہائیاں ہو گئیں, اور مملکت خداداد پاکستان میں طرح طرح کے لوگ آئے, حکومتیں ہوئیں اور جاتی گئیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے, اور جو ڈیلیور کرنے کا حق ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے وہ اپنی عوام کے لیے ڈیلیور کیا ہے,
قطع نظر اس کے کہ حالات اس وقت جو آپ نے مجھے بتائے بڑے ہولناک طریقے سے میں نے دیکھ رہا ہوں آپ نے پیش کی ہیں، جی اگر اس سے زیادہ خوشنما ہے تو آپ بتا دیں. جی میں بالکل میں بتا رہا ہوں کہ کراچی کی جو صورتحال ہے ان دو ہم نکال دیتے ہیں جو ہوا معاملہ. ایک معصوم کی جان گئی، امجد صابری جن کا کوئی قصور نہیں تھا اور پورا پاکستان نے ان کے غم میں آنسو بہائے ہیں. ہمیشہ جو دہشت گرد ہے وہ صرف کراچی کا تو چونکہ اس وقت پریزنٹ واقعہ ہوا ہے، اس سے پہلے ماڈل ٹاؤن کے واقعات میں پہلے ایک بات کمپلیٹ کر لوں. لیٹ می فرسٹ کہ میں پہلے ایک جو شروع کیا اس کو کمپلیٹ کر لوں. میں آپ کو ماڈل ٹاؤن کی بات بھی بتاتا ہوں کہ کراچی میں جو صورتحال ہوئی وہ دہشت گرد کیونکہ پیچھے ہٹ رہا ہے اور وہ اسے دھکیلا جا رہا ہے اور وہ غاروں میں چھپنے کے قریب آ چکے ہیں. ہم نے پاکستان کی مسلح افواج سے مل کر جس طرح سے پاکستان کی تاریخ میں جو دہشت گردی کی جنگ لڑی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی جنگ جو ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں لڑی گئی. اس جنگ کی بات میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ذرا بتا دیں سر. میں کراچی کے حالات بالکل تھوڑا سا میرا رائٹ بنتا ہے، اگر آپ نے بلایا تو میرا حق ہے کہ میں آپ کو تفصیل سے بات بتاؤں. تو اب کراچی کے حالات بہت بہتری کی طرف جا رہے تھے. اب انہوں نے آسان ترین ٹارگٹ دشمنوں نے ڈھونڈا. پوری پاکستانی قوم جو ہے سفر کر رہی ہے، آپ بھی کر رہے ہیں، حکمران بھی کر رہے ہیں، عوام بھی کر رہے ہیں. تو یہ ایزی ترین ٹارگٹ امجد صابری، کوئی دیکھیں کوئی کتنے بڑے ظلم کی بات ہے کہ ایک معصوم ترین انسان کو جو شہادت کا رتبہ دیا گیا. بلا شبہ یہ ایک دہشت گردی ہے اور آپ بھی سمجھتے ہیں اور پوری پاکستانی قوم سمجھ رہی ہے کہ یہ ایک ریئیکشن دیا انہوں نے. بھاگتے ہوئے ایک دہشت گرد نے ایک بے گناہ آدمی کو مارا گیا. پہلے نیول ہیڈ کوارٹرز پہ حملے اور پہلے آرمی کی بیسز پہ حملے ہوا کرتے تھے. یہاں پر 300 پولیس والا شہید کر دیا جاتا تھا. تو ایک آپ نے اس میں پاکستان کی قوم نے کی ہمدردیوں سے اور آپ میڈیا کی مہربانی سے اور پاک فوج کی کارروائیوں سے ہم نے اچیو کیا ہے. یہ گول اچیو کرنے میں ہم لوگ کامیاب ہوئے ہیں کہ ہم نے دہشت گرد کو اس کو پیچھے دھکیلا. یہ بلا شبہ کریڈٹ جو ہے یہ ہمیں ملنا چاہیے. اچھا دوسری بات، آپ نے ماڈل ٹاؤن کی بات کرتے ہیں تو ماڈل ٹاؤن میں ایک جوڈیشل کمیشن بن چکا. اب اگر مدعی پیش نہیں ہوتا، ایک عدالت میں جا کر وہ اپنا بیان نہیں دیتے، وہ نہیں بتاتے اور وہ ایک برسی پہ بھول جاتے ہیں اور دوسری برسی پہ کسی کے اشارے پہ یہاں پہ پہنچ جاتے ہیں. جب ملک کے حالات اس قسم کے ہیں، جب ملک میں انتشار پیدا کرنا ہے، جب ملک میں خرابی پیدا کرنی ہے تو وہ کینیڈا سے وہ یہاں پر تشریف لے آتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بلا شبہ میں کنڈیم کرتا ہوں دہشت گردی کسی صورت میں بھی ہو، کسی انسان کو ختم کیا جائے، اسے مار دیا جائے، دہشت گردی ہے. بلا شبہ اس کا احتساب ہونا بہت ضروری ہے. لیکن احتساب کس طرح ہوگا؟ عدالت میں جب آپ خود آئیں گے نہیں، آپ پیش نہیں ہوں گے، آپ اپنے شواہد نہیں دیں گے، آپ گواہ نہیں دیں گے. یہاں بریک لینی ہے. میں جب بریک کے بعد واپس آؤں گا تو ناظرین اورنگزیب برقی صاحب سے اس کا جواب لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. برقی صاحب آپ کی طرف آؤں گا. کیا کہتے ہیں اس وقت حکمران کہتے ہیں اگر انہیں چھیڑا گیا تو ملک میں جمہوریت کو نقصان ہے اور یہ جمہوریت رہتی ہے تو قوم کا ستیہ ناش ہو گیا. تھینک یو جی. دیکھیں سر، سب سے پہلے لیٹس گو بیک ٹو 1947. 47 میں آلموسٹ ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ جو ہندو ڈومینیٹڈ ایریاز تھے وہاں یہاں سے ساؤتھ آف پنجاب سے یا فرنٹیئر سے یا بلوچستان سے کی نسبت ایجوکیشن تھوڑی زیادہ تھی. پاورٹی کا لیولز وہی تھا. انہوں نے ایجوکیٹ کیا جب لوگوں کو، تو آپ کو پتہ کیرالہ جیسی صوبے میں 100% لٹریسی ہے. یہاں بھی وہی کام شروع کیا تھا خان عبد القیوم خان نے. ملیشیا کی سلوار تو ملیشیا کی قمیض، تو اس نے جال بچھا دیا تھا فرنٹیئر میں. اور آپ دیکھیں وہاں بہت زیادہ لوگ، خاص طور پر ہزارہ ڈویژن میں، چارسدہ ڈسٹرکٹس میں، یہاں پشاور اٹ سیلف لوگ پڑھے لکھے بن گئے تھے، پڑھائی میں آگے نکل گئے تھے. اور ہمارے سے بھی پنجاب سے ابھی بھی وہ زیادہ آ گیا. ایجوکیشن پہ آپ صحیح کہتے ہیں، ایجوکیشن پہ کوئی توجہ نہیں دی گئی. اور جب تک آدمی ایجوکیٹڈ نہ ہو وہ اپنا برا بھلا اتنا تو سمجھ سکتا ہے کہ مجھے روٹی ملنی ہے کہ نہیں ملنی، مگر اس سے زیادہ اگر آپ سے اسے سمجھے نا کہ اس سے آپ ایکسپیکٹ کریں کہ یہ آدمی الیکٹ کرے گا کسی کو کہ فورن پالیسی کی بنیاد پر یا نیشنل سیکیورٹی کی بنیاد پر یا جیو پولیٹیکل، کہ وہ آپ اس سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ ایجوکیشن از اے مسٹ. آپ کو یاد ہوگا گلیڈ سٹون کا بڑا مشہور ہے، لیٹس ایجوکیٹ آر ماسٹرز.
پرائم منسٹر گلیڈسٹون کا بہت بڑا وہ ہے لیٹس ایجوکیٹ آور ماسٹرز ہی مینٹ بائی ماسٹرز واز پبلک. اب آپ آ جائیں پاکستان بننے کے بعد آپ دیکھیں ڈی اسٹیبلائز رہا پاکستان کافی عرصہ, پرائم منسٹر آتے گئے چلے گئے, مگر کسی پہ کرپشن کا کبھی انگلی نہیں اٹھی تھی کہ یہ آدمی کرپٹ ہے. نہ سورا وردی کرپٹ تھا, نہ خواجہ ناظم الدین کرپٹ تھے, نہ لیاقت علی خان کرپٹ تھا, نہ فیروز خان نون کرپٹ تھا. یہ کرپشن کا سلسلہ تھوڑا سا شروع ہوا تھا ایوب خان کے زمانے میں, جب گوہر ایوب بکیم ایک گالی بن گیا تھا گوہر ایوب کہ جی گوہر ایوب یہ خرید لیا ہے, تو اس کا سمدھی جو تھا ایوب خان کا, جنرل حبیب اللہ نے گندھارا انڈسٹری لے لی, جنرل ٹائر لے لے. اس وقت تھوڑی بہت ہی کرپشن شروع ہوئی تھی, پر لارج اسکیل پہ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ پٹواری لیول اور تھانہ لیول, میں یہ پولیٹیکل سین پہ میں کہہ رہا ہوں. اس کے بعد بھٹو صاحب کا دور دیکھیں, کسی ایک منسٹر پہ بھی انہوں نے ضیاء الحق نے پورا ٹل لگا لیا کہ کوئی کرپشن ہو نہیں نکال سکے. بدقسمتی سے ایک شیطان پیدا ہو گیا, ہماری آزمائش تھی مسلمانوں کی, پاکستانیوں کی, اس کے لیے اللہ میاں نے ایک شیطان ادھر بھیج دیا. اس شیطان کا کھٹا آپ آج کھا رہے ہیں. نہ تو ایجوکیشن اس سے دی, نہ اس نے کوئی ہسپتال بنائے. لاہور کی آبادی 5-10 لاکھ سے بڑھ کے 1.5 کروڑ ہو گئی, اس کے دور میں کروڑ ہو گئی تھی. نہ کوئی اسے نیا ہاسپٹل دیا, کوئی چیز نہیں دی. یہ بھی شیخ زید بھی بھٹو صاحب دے گئے, اور یہ جو ہے جناح ہسپتال یہ بھی اس کے بعد اورنگزیب برقی صاحب چلیں وہ جو آپ بتا رہے ہیں, اس کے بعد پولیٹیکل جماعتوں کو کافی ٹائم ملا 90 کے بعد, 88 کے بعد. اگر آپ وہی تو کہہ رہا ہوں, اب آپ ایک کوئی ایشو لے لیں, اور پھر آپ کی بھی پیچھے گورنمنٹ رہی 5 سال پاکستان, 5 سال جو ہماری حکومت رہی, اس نے جو پاکستان کے لیے کام کیا ہے اور پہلے کسی گورنمنٹ نے نہیں کیا بھٹو صاحب کے علاوہ. گوادر پورٹ انہوں نے چائنا کو دیا, ایران پائپ لائن انہوں نے کی, 18th امینڈمنٹ وہ لے کے آئے, شیئر ہولڈنگ ٹو دا جو ہوتے ہیں سٹاف کسی پبلک سیکٹر کا, اس کو انہوں نے شیئر ہولڈنگ دی. اب یہ چیزیں ہیں جو کہ عام ان پڑھ آدمی نہیں سمجھتا کہ یہ اس پہ کیا کوالٹیز ہیں ان چیزوں میں. یہ بڑی اسٹیٹسمین شپ کی چیزیں تھیں. اس کے بعد ایک دیکھیں نا لائٹ پورے ملک سے غائب ہو گئی, میں بتا ہوں. اور پھر ہے کہ کیونکہ پیمرا آج کا بڑا سخت ہے, تو ایسی لفظ نہیں میں کہوں گا کہ پیمرا والے آپ کو یا مجھے پوچھ رہے, ایک گندی ذہنیت کا آدمی چیف جسٹس بن گیا, اس نے کوئی کام نہیں ہونے دیا جی. ہر بات سٹے آرڈر. آپ بتائیں مجھے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے 93 سے لے کے 96 تک, جب تک ان کی گورنمنٹ ڈسمس نہیں ہوئی, سارے آئی پی پی انہوں نے بنائے. 96 کے بعد مجھے آپ بتا دیں نواز شریف کی حکومت بھی آئی 2 سال, مشرف بھی 10 سال. ابھی ان کی گورنمنٹ کے اوپر کیا کہتے ہیں؟ نہیں, میں ایک بات 96 میں اس طرف بھی جاتا ہوں, لیکن مجھے اس موجودہ گورنمنٹ کے بھی اب ٹائم جو موجودہ حکومت کا مسئلہ یہ ہے کہ موجودہ حکومت اپنے آپ کو اسرٹ نہیں کر سکی ہے. ان کی کوئی فارن پالیسی نہیں ہے, سیکورٹی پالیسی نہیں ہے. دے ہیو given these powers to military, اور they are only concentrating on development work like جہاں ایزی منی ہو گیا. جی کل صاحب میں آپ کی طرح ہوں, کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں ان کی پچھلی اپنی پیپلز پارٹی کی اگر بات کریں تو پیپلز پارٹی کی جو پچھلی 5 سال کی گورنمنٹ تھی, یہ پہلی دفعہ کی ان کی گورنمنٹ نہیں تھی, یہ ان کی تیسری دفعہ کی گورنمنٹ تھی. اس سے پہلے 2 گورنمنٹس پیپلز پارٹی کی گزر چکی. ہاں اس سے پہلے بھٹو صاحب کی گورنمنٹ ہم مانتے ہیں, بھٹو صاحب کی گورنمنٹ, لیکن اس کے بعد جب بی بی آئیں اور بی بی انفارچونیٹلی ایک ایسے اپنے میں کہوں کہ کیسے اسپاؤس کے ساتھ پھنس گئیں جو جس کا نام سینونیمس بن گیا ایک کرپشن کے ساتھ. یہاں تک ان کی دونوں گورنمنٹس میں جس طرح مسٹر 10% یا دوسری چیزیں سامنے آئیں. میں بے نظیر بھٹو کی بالکل بات نہیں کرتا, میں ذوالفقار علی بھٹو نے تو اس ملک کو ایک راستہ دیا. وہ ویری انفارچونیٹ تھا کہ وہ ان کا جوڈیشل مرڈر ہوا, ہم اس سب کو بات کو مانتے ہیں. لیکن اس کے بعد جو پیپلز پارٹی کی 2 گورنمنٹس آئیں, یہ دونوں گورنمنٹس میں اور صرف ایک شخص کی وجہ سے اتنی کرپشن پھیلی اس میں, جس میں سر محل کا بھی ذکر آیا, کمشنر کا بھی آیا, آگسٹا میرینز کا بھی آیا, ان کے ٹرائلز بھی ہوتے رہے. وہ انفارچونیٹلی ایک ملٹری گورنمنٹ نے یا ملٹری ڈکٹیٹر نے
NRO کے تحت ان کے ساتھ کمپرومائز کر لیا. لیکن اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ دونوں ان کی تینوں جو گورنمنٹس پیپلز پارٹی گزری ہیں کرپٹنگ کو, یہ پچھلی گورنمنٹ جو یہ بلیم کر رہے ہیں چیف جسٹس کو کہ انہوں نے اسٹے آرڈر دیا, وہ ان کے ہاتھ کب روک رہے تھے کہ آپ یہ کام نہ کریں وہ کام نہ کریں. ہاں اس کی وجہ سے کرپشن ان کی وجہ سے ضرور کرٹیل ہوئی, ضرور رکی, اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنا ٹینیور پورا کر لیں, کرپشن بے شک ہوتی رہے جو ہوتے رہے. اس کے بعد انہوں نے میثاق جمہوریت کیا اور اب یہی حال PMLN گورنمنٹ کا ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ڈیموکریسی کے نام پر کب تک اپنے لوگوں کا استحصال کرتے ہیں. اس کی کیا وجہ, کیا اس کی وجہ ہم یہ سمجھے کہ یہ جو ہمارا جمہوری نظام ہے اس کے اندر MP MNS جو آئے وہ کرمنلز آگے, جرائم پیشہ لوگ آگے جنہوں نے بینکوں سے پیسے وہ کوئی لوگوں کی اسپائریشن سے ہو کر نہیں آتے, وہ کی گراس روٹ لیول سے الیکٹ ہو کر نہیں آتے. وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں ایک ڈسکریشن پر جو پارٹی کا ہیڈ ہے, اور وہ پارٹی کا ہیڈ فیملی سسٹم ہے. زرداری صاحب یا جو بھی ان کے ہیڈ ہیں, یا بلاول بھٹو صاحب ہوں گے وہ, یا نواز شریف صاحب, یا جو بھی ان کے ہیڈ ہیں, وہ جن کو ٹکٹ دیں گے. اور انفارچونیٹلی ان کے ٹکٹ دینے میں جو کنسیڈریشن رہی وہ اپنی ان کی کنسیڈریشنز تھیں. وہ بھی ایک بڑا سبجیکٹ ہے کہ کن کو ٹکٹ دیتے ہیں اور ٹھیک ہے یہ جیتنے والوں کو ٹکٹ دیتے ہیں, لیکن ان کے ساتھ ساتھ ایک ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیتے ہیں جن کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتے. اب آپ نے دیکھا نہیں پچھلی پارلیمنٹ میں جعلی ڈگری والے, جس پارلیمنٹ میں لوگ جعلی ڈگری لے کر آ کر اپنے لوگوں کو ریپرزنٹیشن کریں, آپ اسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ, اور پھر یہ اپنے الیکشنز پر جتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں اور پھر آنے کے بعد اس کو ان کا ریکور کرنا, اور اپنی ان کی جو قیادت ہے پولیٹیکل پارٹیز کی وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے. وہ یہ سمجھتی ہے کہ ان لوگوں نے اپنے پیسے خرچ کیے ہیں اور یہ الیکشن جیت کر آئے ہیں, آنے والے دنوں میں انہوں نے پھر الیکشن لڑنا ہے. مجھے ایسے کئی انسیڈنٹس یاد ہیں جہاں اب ان کی لیڈرشپ نے اپنی آنکھیں بند کی, بلکہ ان چیزوں کو انکریج کیا کہ ہم نے آگے الیکشن لڑنا ہے تو آپ جتنا تو پھر یہ جمہوریت آپ کو میں سمجھتا ہوں. دیکھیں اب مسائل کا حل یہ, اگر ایک چیز ڈیموکریسی کے نام پر ہم اس ملک کو اندھیرے کنویں میں پھینکتے چلے جائیں گے, اور میں اس بات کا بھی حق میں نہیں ہوں کہ ملٹری ٹیک اوور کر لے, کیونکہ اس کی بھی اتنی اچھی ایکسپیرینسز نہیں رہے. اب جو وقت آ گیا ہے, ایک صاف بات کرنے کا وقت آ گیا ہے اس وقت, جوڈیشری کو, ہائی اپس کو, اسٹیبلشمنٹ کو اور سنسیئر پولیٹیکل لیڈرشپ کو مل کر بیٹھنا چاہیے اور ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم اس ملک کو کوگمائر سے نکالنے کے لیے اگلے 3 سالوں میں, 4 سالوں میں, 5 سالوں کے لیے ایک ایسی گورنمنٹ لے آئیں جو ایک اسپیشلسٹ گورنمنٹ ہو, پروفیشنلز کی گورنمنٹ ہو, جن کو یہ ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ کہتے ہیں. ایک ایسی گورنمنٹ آ جائے جو آ کر چیزوں کو سیدھا کرے, اور اس کے بعد بے شک ایک زبیر صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ جمہوریت کے نام پہ جو کرنل صاحب نے بات کی کہ ہم اندھے کنویں میں پاکستان کو دھکیلتے رہے, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اپنا نقطہ نظر ہے, بلا شبہ انہیں کہنا چاہیے, لیکن میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ اگر تمام سیاسی جماعتیں مل کے, پاکستان اس وقت واقعی کرائسس میں ہے, اور ایسے کرائسس میں جو انٹرنیشنل لیول پہ 8 سال سے دیکھیں زبیر صاحب, یہ باتیں میں پچھلے 8 سال سے ساری چیزیں سر آپ کو موقع ہے, آپ دیکھیں جو آپ کہہ رہے ہیں, آپ کے لفظ میں اپنے منہ میں لے لوں تو وہ میں نہیں لے سکتا ہوں. میری گزارش ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں مجھے کہنا. جی آپ کہیں, میں تو سوال کر رہا ہوں آپ سے. سوال میں بالکل حاضر ہوں آپ کے لیے کہ اگر آپ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی, اس وقت محترم عمران خان صاحب, جماعت اسلامی اور ہم مسلم لیگ نون سب مل کے ایک پلیٹ فارم کے نیچے آئیں اور پارلیمنٹ میں بیٹھ کے وہ جو ووٹ عوام نے ان کو دیا ہے, جس ووٹ کی قدر اور جس ووٹ کی قیمت کی وجہ سے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں, اس کا حق یہ ہے کہ ہم دھرنوں سے باہر نکلیں, ہم سیاست کو آپ تیار ہے پناما لیکس کے پیسے واپس لانے؟ پہلی بات تو یہ ہے, مجھے یہ بتائیے کہ کون سے پناما لیکس کے پیسے ہیں, کیسے اکٹھے ہوں گے آپ ایک جگہ؟ مگر سب سے بڑی بات یہ ہے یہاں پر, یہی ہمارے ملک کا یہ المیہ ہے, خدا نہ خواستہ معذرت کے ساتھ, یہ کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے پناما لیکس. اس کو ہم نے پہلے دیکھنا ہے, کیا یہ انٹرنیشنل کو جال ہے, سب پہ پھینکا جا رہا ہے, یہ کیا ہے کیا پناما لیکس, کس نے بھیجا, کون سے اوتار آیا جس نے آگے پیناما لیکس کہہ دیا اور ہم کان پکڑ کے بھاگ رہے ہیں, دنیا پیچھے بھاگ گئی جی پیناما لیکس آ گیا. سب سے بڑی بات یہ ہے, میں نے اپنی گراؤنڈ ریئلٹیز دیکھنی ہے, اپنے ملک کے حالات دیکھنے ہیں. آپ نے ڈیوڈ کیمرون کا ذکر کیا, وہ بھائی پیناما لیکس سے اس کا کیا تعلق ہے؟ ڈیوڈ کیمرون یورپی یونین کے معاملے میں مستعفی ہوا, اس کا بہت بڑا ایشو تھا, نہیں ہوا نا, اس میں مستعفی نہیں ہوا, اس کا معاملہ ختم ہو گئے. آج معاملہ اس سے مت جوڑیں آپ, وہ کان کس کا ہے, بات کریکٹرز کی بات ہے, پاکستان میں بات کر رہے ہیں جو ہماری جو اخلاقیات ہیں, دنیا میں سب سے بہتر اخلاق رکھنے والی ہماری قوم ہے, اور ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی پاکستانی لوگ برے نہیں ہیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ ہم اگر پاکستانی نے کسی کو ووٹ دیا ہے, اس کا حق بنتا ہے, وہ الیکٹ ہو کے آیا ممبر ہے, ہم اس کو سرے بازار رسوا کر دیتے ہیں. ہاں یہ رائٹس ہے, اپوزیشن کا رائٹ ہے کہ وہ اسٹرائک کرے, وہ اس نے کیونکہ 5 سال پورے کرنے, پاکستان پیپلز پارٹی کے آگے 2 سال رہ گئے ہیں, انہوں نے سیاست میں اپنے آپ کو زندہ کرنا ہے, انہوں نے ایشو بنایا ہے, ان کا رائٹ بنتا ہے کہ پولیٹیکل طریقے سے وہ اوپر آئیں. اب ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی, انہوں نے N122 میں 800
ووٹ لیے تھے. اب انہوں نے آگے آنے کے لیے کچھ نہ کچھ انہوں نے کرنا ہے, اور عمران خان نے بھی زندہ رہنا ہے. اگر عمران خان یا پاکستان پیپلز پارٹی ہمیں بیٹ کر رہے ہوتے سیاست میں, تو یہ جو جتنے بھی آپ نے ضمنی الیکشن دیکھے, آپ نے کنٹونمنٹ بورڈ کا الیکشن دیکھا, پاکستانی عوام کا رخ دیکھیں, انہیں رخ دیں مت. عوام کا رخ یہ کہتا ہے کہ انہوں نے ہمیں الیکٹ کیا کنٹونمنٹ بورڈ میں. بلدیات کے الیکشن میں آپ رزلٹ دیکھ لیں, عوام نے کیسے بہترین طریقے سے الیکشن ہوا ہے. اس کے بعد آپ نے یہ جتنے بھی جو طریقہ کار کیا ہے, اب ہم طوفان پیالی میں برپا کر دیں گے تو وہ علیحدہ بات ہے, یہ ہو جائے گا. کچھ نہیں ہو رہا ہے, کچھ نہیں ہونے جا رہا. انشاءاللہ تعالی ہم 5 سال پورے کریں گے. افواج پاکستان اپنا کام کریں گے, ہم اپنا کام کریں گے. یہاں بریک لیتے ہیں. جب میں بریک کے بعد واپس آؤں گا تو ہم اورنگزیب برقی صاحب کی طرف چلیں گے اور ان سے بات کریں گے کہ یہ جو زبیر صاحب نے بات کی کہ سارے اکٹھے ہو جائیں ایک جگہ پر, تو کیا یہ ممکن ہے جہاں جو حکمران جماعت ہے اس پہ اربوں خربوں روپے کی کرپشن کے الزامات لگ رہے ہیں, ایسے میں تمام جماعتیں اس کے ساتھ اکٹھی ہو جائیں؟ ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اورنگزیب صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. یہ جو زبیر صاحب کہہ رہے ہیں, ابھی بریک سے پہلے انہوں نے بات کی کہ تمام جماعتیں جو ہیں ایک دفعہ ملک کو بچانے کے لیے اکٹھی ہو جائیں. ایک جماعت پہ الزامات ہے کہ اربوں خربوں روپے کی کرپشن کر رہی ہے, ایسے میں یہ ساری اکٹھی ہو سکتی ہیں؟ میرا خیال کو ضروری نہیں ہے کہ ساری پارٹیاں اکٹھی ہو جائیں. اگر ایک سے زیادہ پارٹی آپس میں مل کے کوشش کریں کہ ایک اچھی گورنمنٹ دینے کی, ایک اچھی گورننس دینے میں, تو دیٹ از ایز گڈ ایز نیشنل گورنمنٹ. نہیں, لیکن اصل اپوزیشن کا جو احتجاج ہے اس سے جب وہ اس طرح کی کوئی بات آتی ہے کہ وہ سڑکوں پہ آنے لگے ہیں, تو یہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک نوشن دیا جاتا ہے کہ جناب اس سے پاکستان کی ترقی کو روکا جا رہا ہے, معیشت کو روکا جا رہا ہے. میرا نہیں بڑا ضروری ہے احتجاج نہیں کرنا چاہیے کہ ترقی روکتی ہے دھرنے سے یا جلوس سے نہیں کبھی بھی رکی ترقی. ترقی کا کام اپنا ہو رہا ہے. یہ تو لوگ جو ایجیٹیشن کر رہی ہیں پارٹی اور ایک سبجیکٹ میٹر پہ کر رہی ہیں کہ جی یہ چیز ہے, یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ آپ ہماری بات نہیں مانتے ہیں, آپ کی بروٹ میجورٹی ہے نیشنل اسمبلی میں, دیئرفور وی آر کمنگ ٹو دی پبلک کہ ہمیں سپورٹ کریں اور انہیں سمجھائیں. تو میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی ضرورت ہے کہ ساری پارٹیاں مل کے بیٹھ جائیں. سر آپ نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا ہے بنگلہ دیش میں, بنائی تھی ادھر بڑی ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ, چیف جسٹسز, تو یہ کیا ہوا تھا جس دن وہ ختم ہوئی نیکسٹ ڈے خالدہ ضیاء آ گئی, اس کے بعد حسینہ واجد آ گئی, کوئی بھی فرق نہیں پڑا. سنگاپور کے اندر بھی تو ایک ماڈل ہے ہمارے پاس. سنگاپور میں تو ڈکٹیٹرشپ ہے. نہیں, لیکن اس کے اندر جمہوریت کے بغیر بھی ترقی جمہوریت کر رہے ہیں نا. اس طرح کی مثلا میں بہت سارے ایسے ممالک کو جانتا ہوں جہاں پہ ڈیموکریسی نہیں ہے, لیکن ان کی عوام کا جو معیار زندگی ہے وہ پاکستان سے کہیں بہتر ہے, وہاں لا اینڈ آرڈر کہیں زیادہ بہتر ہے. تو یہ جمہوریت کے جی یہ ہوگی تو ترقی ہوگی پاکستان کے اندر. سر یہ دیکھیں, یہ سارا جو پرابلم ہے نا آج کے پرابلم پاکستان کے, آپ کو یہ ایگری کرنا پڑے گا, اٹ از اے بٹر ٹروتھ. یہ ضیاء الحق کے دیے ہوئے ہیں کلیشنکوف, 30 لاکھ آدمی بیٹھا ابھی بھی آپ کے بارڈر پہ. آپ ڈیلی اخباریں پڑھتے ہیں, آپ کا میڈیا ہر روز خبروں میں. نہیں, اگر ضیاء الحق صاحب ایک غلط کام کر گئے تھے تو پیچھے آنے والی سکسیسو جتنی پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اتنی نااہل بے بس ہیں کہ اس غلطی کو آج تک سدھار نہیں سکتی. انہیں اقتدار بھی مل چکا ہے, ان کے پاس اختیار بھی ہے, وہ ٹھیک کر سکتی تھی, کرتی اس کو. انہوں نے کرپشن کا لائسنس تو نہیں دیا تھا, باقی مانتے ہیں ان کی غلطیاں. پاناما لیکس میں کیا ضیاء الحق صاحب کے پیسے باہروں کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ وہ تو وہی کیا جا رہا ہے کہ جو پولیٹیکل گورنمنٹ کے اندر لوگ کر رہے ہیں. سر بات یہ ہے کہ اس کے بعد جو تھا ضیاء الحق جب گیا ہے تو 1.5-2 سال محترمہ کو حکومت ملی. یہاں ان کا اپنا ہی پودا جو تھا نواز شریف, وہ پنجاب میں رہا ہے, اس کے بعد پھر وہ پنجاب میں رہا ہے, پھر پنجاب میں رہا ہے. ہمیشہ وہ پنجاب میں حکومت کرتے رہے ہیں اور یہ سب سے بڑا صوبہ ہے اور یہیں سب سے زیادہ کرپشن ہوتی ہے. محترمہ کو پھر سیکنڈ ٹینیور جب محترمہ کا آیا, بھٹو صاحب نے آپ کو ایٹم بم دیا تھا, محترمہ نے آپ کو میزائل ٹیکنالوجی دی نارتھ کوریا سے لا کے. وہ تو نواز شریف صاحب اپنا کریڈٹ لیتے ہیں. کون سا؟ یہ ایٹم بم کا بھی کریڈٹ یہی لیتی ہیں. نہیں کیا لیتا بیچارہ, نہیں وہ تو کہتا میں نے وہ ٹھا کیا تھا مگر کریڈٹ تو یہ تو سچی بات ہے. یہ کرنل صاحب کو پتا ہوگا. اس میں تو خیر اس میں تو میں یہ بھی کہوں گا ضیاء نے بھی اس میں روڑا دیا. تمام گورنمنٹس کا حصہ ہے, ہر سکسیسو گورنمنٹس نے, خواہ وہ پیپلز پارٹی کی تھی, پی ایم ایل این کی تھی, یا ملٹری ڈکٹیٹرشپ تھی, یا تمام نے اپنا حصہ ڈالا, سب نے حصہ ڈالا. سر بات یہ ہے کہ اسٹرانگ گورنمنٹ ہونی چاہیے. اگر ملٹری کا واپس آنا, پھر مشرف نے کیا کیا ہے,
گن ڈال کے چلے گیا مشرف, MQM کو کدھر کا کدھر لے گیا. یہ جو ٹیررزم کراچی پاکستان کا کس طرح ٹھیک ہو سکتا ہے؟ ایک طرف آپ کے یہ نون لیگ کی گورنمنٹ کھڑی ہے, اور پاکستان صرف ٹھیک ہو سکتا ہے اگر فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں, فری اینڈ فیئر. تو یہ جو لاسٹ الیکشن ہوئی نہیں, they were not fair. نہیں, لیکن یہ تو اس کا الیکشن کمیشن بھی آپ کی جماعت نے بنایا یا نون لیگ نے مل کے سارا کچھ بنایا؟ جو بھی کیا سر, it was not free. میں خود الیکشن لڑا ہوں اور میں اپنے حلقے میں کہہ رہا ہوں کہ میرے حلقے میں PTI جیت گئی تھی, مگر رزلٹ جو ڈکلیئر ہوا ہے وہ نون لیگ کے فیور میں تھا. آئی واز ناٹ وننگ. کرن صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. یہ جو اورنگزیب برقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ صرف ایک حل ہے جی, الیکشن فیئر اینڈ فری ہو جائے, اس سے ٹھیک ہو جائے. نہیں, وہ پاسبل نہیں ہے ابھی ان حالات میں. اچھا, فیئر اینڈ فری الیکشنز میں دو باتیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ فزیکل اس میں آلٹریشن ہوتی ہے, اس میں آپ کے کوئی مینیپولیشن ہوتی ہے. ایک فری اینڈ فیئر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ایکسپلائٹ نہیں کیا جاتا. ہمارے ہاں ایجوکیشن کا, جیسے انہوں نے خود کا لیول یہ ہے کہ برادری سسٹم کا لیول ایسا ہے کہ ووٹ وہیں جاتا ہے جہاں ایک ڈٹرمنٹ طریقے سے آلریڈی پری ڈٹرمنٹ ڈیسیجن ہوا وہ ہوتا ہے. برادری کو دیتی ہے, جاگیردار کو سب ووٹ دیتے ہیں, ایکسپلائٹ کرتے ہیں, ہمریٹ کرتے ہیں. ابھی وہ سٹیج نہیں آئی کہ آپ, میں کم از کم یہ بلیو کرتا ہوں کہ وہ سٹیج نہیں آئی کہ آپ الیکشن کے ذریعے ایک ایسی گورنمنٹ کو لا سکتے ہیں جو اس ملک کو جو اس وقت پیچیدہ مسائل ہیں ان کو حل کر سکے. میں تھوڑی سی بات پاناما اسی پہ پوائنٹ پہ میں ایک بات کر دوں. لاہور میں 10 اربن سیٹیں ہیں نیشنل اسمبلی کی, 10 اربن. 2008 میں I got the highest number of votes amongst PPP candidates. نہ میں آرائی ہوں, نہ میں کشمیری ہوں, نہ میں جاٹ ہوں, نہ میں گجر ہوں, میری کوئی برادری نہیں تھی. And still I got the highest number of votes. اربن میں تھوڑا سا مختلف بات ہے, وہ I agree with him. لیکن دیکھیں انہوں نے خود کہا کہ ان کے اپنے PTI کا امیدوار جیت رہا تھا اور PMLN کا جتوا دیا گیا. تو اس طرح کے میں سمجھتا ہوں 2013 میں تو لیکن اچھا میں تھوڑی سی ایک بات کر لوں پاناما لیکس کے بارے میں. پاناما لیکس کے بارے میں جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ جو فیملی جس کو یہ بلیم کیا جاتا ہے, ان کے جو مختلف ممبرز ہیں, انہوں نے جس طریقے سے جو سٹیٹمنٹس دی ہیں, ان سٹیٹمنٹس میں جتنی کنٹراڈکشن ہے, اس نے بذات خود پاناما لیکس کو ایک اتنا بڑا کوسچن مارک بنا دیا ہے کہ یہ بذات خود انویسٹیگیشن ہوئے بغیر اگر پرائم منسٹر آف پاکستان اس کو مائنیوٹلی دیکھیں تو وہ سمجھیں گے کہ اب ان کی اخلاقی ذمہ داری ہو گئی ہے کہ ان کے اپنے سبلنگ میں سے, اپنی اولاد میں سے بیٹا ایک بات کرتے ہیں, بیٹی ایک بات کرتے ہیں, وہ خود ایک بات کرتے ہیں, چودھری نثار ایک بات کرتے ہیں, اور لوگ جو انفارمیشن منسٹر ہے وہ اور بات کرتے ہیں. انہوں نے خود اس کو اتنا پیچیدہ. اچھا, عید کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن سڑکوں پہ ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں کہ جی بالکل, اگر پاناما لیکس کے معاملات آگے نہیں چلے اور ٹی او آرز پر انہوں نے دیکھیں, اگر ایک سمپل سا کوسچن ہے, اگر پرائم منسٹر صاف ستھرے ہیں, وہ کہیں کہ جی ٹی او آر آپ بنائیں ٹی او آر, میں تو اس میں پارٹی نہیں بن سکتا ٹی او آر بنانے میں, اس لیے کہ میں تو خود بلیم ہوا ہوں. مجھ پر آپ نے الزام لگایا ہے, میں کیسے شرائط آپ کے اندر ڈال دوں؟ میری پارٹی کا کوئی آدمی آپ کے ساتھ نہیں بیٹھے گا. آپ اپنی مرضی, اگر پرائم منسٹر بالکل صاف ہیں, وہ ان کو بتائیں, ٹھیک ہو گیا, وہ کہیں اپوزیشن آپ ٹی او آرز بنائیے تاکہ میں بالکل صاف ہو کر. اور اگر انہوں نے ایسا نہ کیا, میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس پاناما لیکس کے معاملے کو آسانی سے دبایا نہیں جا سکتا. زبیر صاحب, ایک جمہوریت پورا نظام ہے, عید کے بعد ایک موومنٹ چل رہی ہے جس میں پورے نظام کو بھی خطرہ ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں جو ٹی او آرز کی بات کی میرے بھائی نے, وہ ٹرمز آف ریفرنس ہے, لیکن وہ ٹرمز آف ریونج بننا جا رہا ہے. کیونکہ صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ پاناما لیکس کی بات کرتے ہیں تو اگر جن کا نام آیا ہوا ہے بلا شبہ ان کا نام ہونا چاہیے. ایک شخص کا نام نہیں ہے, آپ بلا وجہ اس کا نام ٹھونسنا چاہتے ہیں بیچ میں. وائی؟ پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کا میرے پرائم منسٹر کا نام نہیں ہے اس میں, اگر ان کے بچوں کا نام ہے یا کسی کا نام ہے, بلا شبہ ان کا نام دیں. ہم تو اوپن کہتے ہیں جن کا نام ہے ان کا نام دیں, ان کا احتساب ہونا چاہیے. اگر ان کے احتساب میں عدالت سمجھتی ہے کہ میاں محمد نواز شریف کو بھی بلانا چاہیے تو عدالت کو بلانا چاہیے, لیکن یہ حق عدالت کا ہے, یہ ہمارا میڈیا پہ بیٹھ کے حق نہیں ہے. دوسری بات, برقی صاحب نے فرمایا کہ فیئر الیکشن ہونے چاہیے, تو کیا سندھ میں فیئر الیکشن ہوئی جہاں ان کی گورنمنٹ بن گئی, یا کے پی کے میں فیئر الیکشن تھے جہاں پہ عمران خان کی گورنمنٹ بن گئی؟ صرف پنجاب کا درد کیوں ہے پورے دنیا میں کہ جی پنجاب میں فیئر الیکشن نہیں ہوتا ہے؟ پنجاب میں اگر میاں محمد نواز شریف نے کام کیا ہے, شہباز شریف نے کام کیا, ان کی حکومت بنی ہے, اور سندھ میں اگر محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت بنی, زرداری کی حکومت بنی ہے, کے پی کے میں عمران خان کی حکومت بنی ہے, تو میں نہیں سمجھ سکتا کہ آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی تھی یا کچھ مسئلہ تھا. اگر دھاندلی ہوتی تو پورے پاکستان میں حکومت ہماری بنتی, تو ہم نے کیوں کے پی کے میں بننے دی, ہم نے کیوں سندھ میں بننے دی؟ تو بھائی میرے تھوڑا سا پلیز غور کیجیے گا کہ آپ ہماری حکومت پنجاب, یعنی آپ کہتے ہیں پاناما لیکس کے اوپر میاں نواز شریف صاحب کو نہیں پوچھا جانا چاہیے؟ بالکل نہیں, ان کا رائٹ نہیں بنتا. جن کا نام ہے, اگر نواز شریف کا نام پاناما لیکس میں آیا ہی نہیں. دیکھیں پاناما لیکس کیا ہے, آف شور کمپنیز کے بارے میں ہے. آف شور کمپنیز کیا ہیں؟ وہ ہیں کہ باہر کے ممالک میں ایسے آفیسز, ایسے فائنینشیل انسٹیٹیوشن کھولے گئے جس میں منی ٹرانسفر کی گئی.
लेट 90s में, मिड 90s में अगर इनके बच्चे जो उस वक्त 14 साल के, 15 साल के या 16 साल के थे, उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या था? वो तो डिपेंडेंट थे अपने फादर पर। और कैसे हो गए? देखिए, तो अदालत बुलाए ना, अदालत बुलाए सर, अदालत बुलाए। पानामा लीक्स में जो डिपेंडेंट्स के, जिसके ऊपर डिपेंडेंट वो होते हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन किया जाना चाहिए। आता है। और वैसे भी अदालत ने ये केस पार्लियामेंट को भेजा था कि आप इस पे टीआरएस फाइनल करें, इसलिए अदालत के हुक्म पे ये टीआरएस। इसके ऊपर एक और छोटी सी बात करना चाहूंगा, मनी लॉन्ड्रिंग। अनफॉर्चुनेटली इसहाक डार साहब का एक 25 पेज का बयान है, वो कि कोर्ट ने उसको नलिफाइड कर दिया है, उसको नहीं मानते, लेकिन मैं आपको बताऊं कि वो एक इन्वेस्टिगेटिंग की बेस बन सकता है। उसमें इतनी डिटेल बयान की गई है, एक एक चीज उन्होंने किसके नाम पॉइंट पे लिया गया 90s में, और वो 90s में अगर यहां से पैसा शिफ्ट हुआ है तो उस ठीक हो गया। कल साहब बात आ गई आपकी। नाज़रीन, मेरे शुरा की बात आपने सुनी। बात यहाँ ये है कि जमहूरियत डिलीवर नहीं कर रही, अवाम का लावा जो है वो उबल रहा है, और उसका थोड़ा सा जो मंजर हमें सामने नजर आया है वो आज जो बाबडा ऑफिस को जिस तरह तोड़ा गया, और इससे 2-3 दिन पहले वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ जो बड़े एक मजबूत वज़ीर आला समझे जाते हैं, और ये ख्याल किया जाता है कि उनके सामने अवाम कभी आके एहतजाज नहीं करेगी। अभी 2 दिन पहले जब वो गए थे एक इफ्ताह के ऊपर, और जिस तरह अवाम ने खड़े होकर उनके खिलाफ सामने नारेबाजी की बिल्कुल उनके सामने, तो ये एक ओमन नज़र आ रहा है कि अवाम किस तरह अंदर से लावा उबल रहा है। अब ये हुक्मरानों पर है कि वो इस जो जमहूरियत निज़ाम है इसको किस तरह ठीक करते हैं, किस तरह डिलीवर करते हैं, ताकि अवाम जो है वो खुशहाली की तरफ आए। वरना जो लावा है वो हमें नज़र आ रहा है कि ईद के बाद जो सिचुएशन बन रही है, अगर ये मज़ीद आगे बिगड़ती चली गई तो जमहूरियत को वाकई ख़तरा होगा। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। अपने मेज़बान एहसन ज़िया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।